I'm Sadaf Zubair and welcome to Sitara Hilal Foundation third live webinar session on the theme of patriotism in changing scenario. And I would like to thank all of you joining us on the Sitara Hilal Foundation platform. Let me introduce थोड़ा सा सितारा हिलाल फाउंडेशन क्या थोड़ा सा मिशन और कि हमारा एक्चुअली मकसद क्या है इस वेबिनार को इनेकाद करने का. Actually, Sitara Hilal Foundation is a non-political organization whose aim to promote patriotism among the youth and his mission to become an unyielding source that inspire the love of the motherland in the next generation of Pakistan. और इसी मकसद को आगे बढ़ाते हुए हमने हर हफ्ते हम किसी न किसी नए सेलिब्रिटी को या स्पीकर को हम इनवाइट करते हैं ताकि हम पाकिस्तान से मोहब्बत को उजागर कर सकें. हम ये बता सकें कि पाकिस्तान जो है वो हम फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते. हमने इसको हासिल करने के लिए हमारे बाउदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और उन्हीं कुर्बानियों को हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक याद करवाना चाहते हैं कि इस आज़ादी की सांस की हम कदर करें. और इसी के लिए हमने आज अपनी मेहमान शख्सियत जिनको इनवाइट किया है वो हैं डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा. डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा जो है वो शोबा सहाफ़त और शोबा तालीम दोनों के साथ मुंसलिक रहे हैं और बहुत सारी खिदमात सारे अंजाम दी हैं. इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह से ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे हैं. एज एसोसिएट प्रोफेसर इंटरनेशनल अफेयर्स एंड पॉलिटिक्स, ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद उनके साथ मुंसलिक रहे हैं. और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव वे से अगर देखा जाए तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सऊदी अरेबिया और इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च उसमें खिदमात सारे अंजाम दी हैं. और अगर हम ये देखें कि शोबा सहाफ़त और के साथ किस तरह मुंसलिक रहे हैं तो ये कॉलम रेगुलर कॉलम भी लिखते हैं और लिखते रहे हैं. डेली नवाए वक्त जंग, डेली दुनिया न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं. और ज़्यादातर जो इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं वो हैं टू नेशन थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान मूवमेंट, पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशन, कश्मीर एंड फ़लस्तीन. इसी वजह से आज हमने इनको पाकिस्तान के करंट अफेयर्स. जी बिल्कुल, पाकिस्तान के करंट अफेयर. इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या आज का पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान है. हम इस कायदे आज़म के एक खिताब का मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगी, उसके साथ हम बाकायदा आगाज इस नशिस्त का हम करते हैं. कायदे आज़म ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट तालबा के साथ खिताब करते हुए 21 अगस्त 1936 में फरमाया कि आप अचानक एक नई दुनिया तख्लीक नहीं कर सकते. हसूल आज़ादी के लिए आपको एक अमल से गुजरना होगा. आपको आग के दरिया, इब्तला और कुर्बानियों की राह से गुजरना पड़ेगा. मायूस ना हो, कौमें एक दिन में नहीं बना करती, लेकिन जैसे कि हम रवा दवा हैं, हमें ऐसे काम उठाने चाहिए जो हमें आगे की तरफ ले जाएं. आप हकाइक का मुताला करें, इनका तज्जिया करें और फिर अपने फैसलों की तामीर करें. तो इस नोट के साथ कि हम आज कहाँ खड़े हैं और क्या वाकई ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है या हमने उससे बेहतर कर लिया है या हम अभी बहुत पीछे हैं, इस पे सर हम आपसे चाहेंगे कि आप जरूर रोशनी डालें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं जनाब इब्राहिम मुराद साहब, जाहिद बड़ाई साहब, मिस सदफ, मिसरम, आप सबका जो है वो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यंग जनरेशन के साथ इंटरेक्शन का मौका दिया. क्योंकि टीचर के लिए तो जाहिर है कि हमारी सारी उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो है नौजवानों के साथ इंटरेक्शन में. और ये कि मैं अपने आई वुड लाइक टू वेलकम माय very dear young scholars, and I do believe that they have real concern with Pakistan, with their homeland, और they are more serious, और उनका जो concern है वो ज़्यादा serious है. और इसीलिए ये कि I would try to be as frank, as candid as possible, because young people they know much more we know. और फिर उसके बाद ये कि उनके साथ तो वैसे भी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि बिल्कुल आप
डायरेक्ट जो है वो और किसी लगी लिपटी के बगैर जो है वो बात करें। तो आपने टॉपिक बता ही दिया है कि क्या आज का पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान है। ये बताने से पहले कि क्या आज का पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान है, हमें एक झलक कायदे आज़म के पाकिस्तान की देखनी होगी कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का तसव्वुर पाकिस्तान क्या था। उसके लिए उससे भी पहले मैं अपने जो है वो यंग स्कॉलर्स को ये कहूंगा कि मैं आपको इंतहाई इख्तिसार के साथ हुसूल पाकिस्तान के बारे में भी कि किस तरह से ये चीज कि जिसे दुनिया नामुमकिनात में से समझती थी, दुनिया उसे कोई एक रियलिटी नहीं समझती, और उसको किस तरह से टू नेशन थ्योरी को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ही ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ पॉलिटिकल रियलिटी in just 1 decade or more than a decade, in at the most 12 years. लेकिन उसमें जो उन्होंने स्ट्रगल की, कैसे की, और वो ये नौजवानों ने सुना होगा कि पीरजादा कासिम जो है एक यूनिवर्सिटी के इन दिनों भी चांसलर है और बड़े माहिर तालीम हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा जहां अभी मेरा जहां बना ही नहीं, जमीन बनी ही नहीं, आसमां बना ही नहीं, बहुत सी और भी शर्तें हैं कारवां के लिए, हुजूम से तो कभी कारवां बना ही नहीं। तो ये जो है वो हुजूम, इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम इस वक्त एक हजूम हैं। जब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक बिल्कुल मुंतशर कौम, यानी जिस बेचारी को पता ही नहीं था कि उसकी मंजिल क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, उसे तो पता ही नहीं था उस वक्त कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक हुजूम को पहले कौम बनाया और कौम के बाद उन्होंने उसको कारवां बनाया, और फिर उसके बाद ये कारवां, उसके वो जब मीरे कारवां बने तो दुनिया जो है वो हैरत ज़दा हो गई कि ये मीरे कारवां न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया की लीडरशिप में एक बहुत ही उजली, नहायत ही निखरी हुई, नहायत ही खूबसूरत, नहायत ही अट्रैक्टिव मिसाल है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि निशान राह दिखाते थे जो सितारों, यानी ये कि वो अपने ग्लोरियस पास्ट का जिक्र करते हुए निशान राह दिखाते थे जो सितारों को, तरस गए हैं किसी मर्द राहदां के लिए। तो ये मर्द राहदां कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे, और उनका क्या, उनकी आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज क्या थी, उनकी क्या जो है वो ऐसी खूबी कि जो पूरी दुनिया ने महसूस की, वो ये था कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। अब आप ये सारे ही माशाल्लाह यंग लोग जो हैं वो आप लीडरशिप, मैनेजमेंट, इसके आप जो है वो स्कॉलर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि लीडरशिप के लिए, लीडर के लिए सबसे पहले तो उसका विजन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, बहुत ही जो है वो उसे फ्यूचरिस्टिक विजन होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल उसकी सोच और अप्रोच होनी चाहिए, फिर उसका मिशन के साथ इखलास होना चाहिए, फिर ये कि उसकी बातों में हरगिज तजाद नहीं होना चाहिए, और फिर ज़ब्ते नफ्स उसका बेमिसाल होना चाहिए। तो ये एक लीडरशिप की जो है वो क्वालिटीज है। उन्होंने कयाम पाकिस्तान से पहले, फिर उसके बाद उन्होंने ये बार बार कहा कि हमारी स्टेट एक इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत होगी जो बिल्कुल मॉडर्न खतूत पर उस्तवार होगी, और न सिर्फ ये कि वो हमारे लिए एक मिसाल होगी बल्कि दुनिया के लिए वो एक मिसाल होगी। तो 1945 में पीर ऑफ मांकी शरीफ ये सरहद में बहुत ही असर रसूख रखने वाले थे,
اور باقی جتنے بھی علاقے تھے شمال مغربی علاقے وہاں پر یقین تھا کہ انشاءاللہ مسلم لیگ کو مکمل فتح حاصل ہوگی، لیکن وہاں پر چونکہ خان عبد الغفار خان کا بڑا اثر و رسوخ تھا اور وہ کانگریس کے ساتھ تھے، تو یہ طے ہوا کہ پیر آف مانکی شریف کو جو ہے وہ ضرور مسلم لیگ میں لایا جائے۔ ان کو جب یہ بات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پہنچائی گئی تو انہوں نے ویلکم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے صرف ایک سوال پوچھا کہ پاکستان میں کون سا نظام ہوگا، تو اس کا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ پاکستان میں شریعت کا نظام ہوگا، اور شریعت کے علاوہ اسلامی قانون کے علاوہ کوئی اور وہاں پر کسی طرح کا نظام قائم بھی نہیں کرنے دے گا۔ پھر یہی بات انہوں نے 14 فروری 1947 کو شاہی دربار سبی میں کہی، اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا کیا رول ماڈل ہے تو انہوں نے کہا اسوہ حسنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارا رول ماڈل ہے۔ پھر 30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم کس چیز سے رہنمائی لیں گے، ہم قرآن پاک سے رہنمائی لیں گے۔ 25 جنوری 1948 عید میلاد النبی کے موقع پر پیغام دیتے ہوئے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں اسلامی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا۔ میں ایسے شرارتی لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ شرارت نہ کریں اور منافقت سے کام نہ لیں۔ اور جو سب سے ایک بڑا ہی جاندار اور بہترین پیغام قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کو دیا وہ تھا فروری 1948 کو امریکی عوام کو ریڈیو کے ذریعے پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پوچھا انہوں نے کہ آپ کا دستور کیسا ہوگا، ابھی دستور نہیں بنا تھا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا دستور تو یقیناً جمہوری ہوگا، میں ابھی اس کی جو ہے موڈیلٹیز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ یہ بات مجھے یقین ہے، یقین کامل ہے کہ وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق ہوگا۔ کچھ لوگ یہ کہ یہ انگلش نیوز پیپرز میں یا کچھ جو ہے وہ ویب سائٹس پر یا کچھ جو ہے وہ یہ کلپس وغیرہ کہ جی یہ تو جو ہے وہ قائد اعظم تو ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے، یہ بالکل بہت بڑا کنفیوژن ہے۔ 11 اگست 1947 کی جو ان کی لوگ ایکسٹمپور کہتے ہیں جس کا پروننسیشن ایکسٹمپرے ہے، تو جو ان کی ایکسٹمپرے سپیچ تھی 14 اگست 1947 کی، اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو آزادی ہے کہ آپ مسجدوں میں جائیں، آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنے مندروں میں جائیں، آپ کو آزادی ہے کہ آپ اپنے چرچز میں جائیں، کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ اس وقت یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہوں گے، تو اس کا توڑ کرنے کے لیے یہ بتایا کہ میثاق مدینہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا، اس کی مثال کے مطابق عین مطابق یہاں بھی اقلیتوں کو شہری حقوق جو ہیں وہ اتنے ہی حاصل ہوں گے جتنے کہ کسی اور کو جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اب میں ایک ایک کر کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سنہری اصولوں کو لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عملاً جو ہے وہ قائد اعظم کے پاکستان کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کیا ہم نے ان اصولوں کو یا یہ کہ پوری طرح یا اپنایا یا ان کو پس پش ڈال دیا یا کیا، تو یہ ایک ایک کر کے جو ہے اس کو لیں گے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا صوبائیت اور لسانیت کا جو اس کا جو پروپیگنڈا ہے یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ اب آپ کو اچھی طرح جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہمارے پڑھے لکھوں کو بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے 1971 میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا۔
اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ وہاں پر یہ صوبائیت کا زہر پھیلایا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ مغربی پاکستان والے ہمارا استحصال کر رہے ہیں، مغربی پاکستان والے ہمیں لوٹ رہے ہیں. اور یہ جو مغربی پاکستان والے وہاں جاتے تھے تو وہ بھی وہاں پر جا کر ایک طرح سے اپنی حاکمیت وہ قائم کرتے تھے. تو اس بنا پر یہ صورتحال پیدا ہو گئی وہاں پر کہ وہ پاکستان سے برگشتہ ہو گئے. پھر جس طرح سے اس وقت کی فوجی حکومت نے انتہائی ان وائز پالیسیاں اختیار کی، جس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ فوجی ایکشن کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا اور الیکشن کے جو نتائج تھے ان کو تسلیم کر کے حکومت انہیں دینے یا دستور بنانے کی اجازت نہیں دی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا پاکستان 1947 میں بنا ہوا پاکستان صرف جو ہے 24 برس کے بعد 2 لخت ہو گیا، جو ہے وہ ٹکڑے ہو گیا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا ایک اور بڑا واضح فرمان تھا کہ ہمارا نظام ایک پیور قسم کا جمہوری نظام ہوگا. 24 اگست 1954 کو گورنر ملک غلام محمد نے اس کو توڑ دیا، اس اسمبلی کو. 24 اکتوبر 1954. تو اس طرح سے یہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جمہوریت پر شب خون مارا گیا. اس وقت مولوی تمیز الدین صاحب، یعنی یہ کہ جن کو ایک طرح سے جو سپیکر تھے اس اسمبلی کے، ان کو حراست میں لے لیا گیا، لیکن وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے کوارٹر سے نکل کر اور بھیس بدل کر وہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئے. وہاں انہوں نے پیٹیشن کی اور سندھ ہائی کورٹ نے ایک دفعہ پھر دستور ساز اسمبلی کو بحال کر دیا. لیکن اس وقت جو جسے آج ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس وقت اسے فیڈرل کورٹ کہا جاتا تھا. جب حکومت وہاں گئی تو فیڈرل کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ قانونی طور پر تو شاید سندھ کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے، ہائی کورٹ کا، لیکن نظریہ ضرورت کے مطابق جسٹس منیر احمد صاحب نے نظریہ ضرورت دریافت کیا، جو کہ اس وقت سے ہمارے ایسے گلے پڑا کہ اس کے بعد جو ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا پاکستان لخت لخت ہوتا رہا. اور جو ہے وہ یہ کہ اس پر ایک سے ایک نیا حملہ ہوتا رہا. اور پہلا مارچ اللہ 1958 میں لگا، کئی مارشل لا لگے، پھر 1977 میں. اور یہ سارے کیا، یہ نظریہ ضرورت اور فوج اپنے اقتدار کے لیے جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کیا اور عدالتیں انہیں یہ اس طرح سے انہوں نے چھوٹ جو ہے وہ دے دی نظریہ ضرورت کے تحت. اچھا، آگے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جسٹس ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور وہ صرف الیٹ کلاس کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف جو ہے جاگیرداروں کے لیے نہیں ہوگا. انصاف جو ہے وہ غریب کلاس کے لیے بھی ہوگا، سب کے لیے ہوگا. لیکن جو کچھ یہاں پچھلے 70 سالوں میں انصاف کا حال ہے، غریب دھکے کھاتا رہتا ہے، ان کی جائیدادیں بک جاتی ہیں، ان کے جو ہے اثاثے بک جاتے ہیں، لیکن انہیں 30 سال انصاف نہیں ملتا. اچھا، اب ایک اور میں بہت ہی نہایت ہی ضروری چیز کی طرف آ رہا ہوں، وہ ہے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے طبقاتی تقسیم اور جاگیردارانہ کنٹرول کے خلاف بڑا شدید انہوں نے رد عمل دیا تھا. یہ 24 اپریل 1943 کی بات ہے، ذرا غور سے اس بات کو سنیے. یہ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا تھا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے سامنے یہ سارے جو ہے بڑے بڑے سرمایہ دار، جاگیردار، امراء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو بہت واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پر جب دیہاتوں میں گیا ہوں، یہ عام جو ہے وہ غریبوں کے علاقوں میں گیا ہوں،
مجھے یہ دیکھ کر ان کی مفلوق الحالی دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا، اور میں انہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے طور طریقے ٹھیک کر لیں، اور یہ کہ ان کو اپنی دولت جو وہ سمیٹ رہے ہیں اور جو ہے بے تحاشا سمیٹ رہے ہیں، اس کو غریبوں کے ساتھ شیئر کریں، ان کے بھی جو ہے وہ حالات کو بہتر کرنے کی توجہ دیں، نہیں تو یہ ہوگا کہ نئے پاکستان میں وہ بدلیں یا نہ بدلیں لیکن ہم انہیں بدلنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فیلنگز تھی طبقاتی نظام کے بارے میں، اور آج کا جو پاکستان ہے اس میں یہ طبقاتی نظام پہلے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی چاہتے تھے کہ پولیس اور یہ کہ پوری طرح سے رول آف لا ہو، پولیس بھی قانون کے تابع ہو۔ اب میں ذرا آپ کو جو ہے وہ آج کے پاکستان میں، یعنی آج کے پاکستان سے مستہدف مراد یہ ہے کہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا پاکستان تھا، آج کے پاکستان میں میں آپ کو جو ہے وہ پولیس کی جو بھی یہ صورتحال ہے اس کے کہ وہ کیسے، اس کی بھی ایک جھلک جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ 2014 میں اسی شہر لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے جو ہے وہ بالکل پرامن شہریوں پر منہاج القرآن میں پولیس نے دھاوا بول دیا، 12 شہریوں کو ہلاک کر دیا، اور جو ہے کوئی جو ہے وہ سینکڑوں کے قریب شدید زخمی ہوئے۔ اس کے بعد 2015 میں پولیس نے راولپنڈی میں 2 بھائیوں کو خون ڈالا، انہوں نے کوئی پولیس کا جو ہے وہ سگنل یا سیٹی نہیں سمجھی، انہوں نے ڈائریکٹ ان کے جو ہے وہ سمجھے سینے پر فائر کر کے انہیں مار دیا۔ اس کے بعد یہ کہ 2000 یہ 15 کی بات ہے، پھر 2018 میں جو ہے وہ نقیب اللہ محسود کو کراچی میں جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ اور سب سے افسوسناک بات جو آج کے یعنی یہ کہ آج کی جسے یعنی سمبالکلی ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اس میں جنوری 2019 میں رونما ہوا، جب ایک بالکل پرامن فیملی، لوور مڈل کلاس فیملی، ایک جو ہے وہ معمولی درجے کی گاڑی میں کسی شادی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، اور وہاں ساہیوال میں یہ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس نے ان کو کسی انویسٹیگیشن کے بغیر، کسی سوال جواب کے بغیر اس پرامن فیملی کو فائر کر کے یہ جو ہے انہیں ان میں سے 4 کو میاں بیوی ایک نوجوان لڑکی اور وہ ان کا پڑوسی ڈرائیور ان کو مار دیا، اور 3 معصوم چھوٹے بچوں کو کسی پیٹرول پمپ پر وہ جو ہے ہمارے کڑیل جوان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ قائد اعظم کے پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا تھا، یہ آج کے پاکستان میں ہو سکتا ہے، قائد اعظم کے پاکستان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر میں آپ کو جو ہے وہ کرپشن کے بارے میں مختصر بات جو ہے وہ بتا دوں۔ قائد اعظم کرپشن کو کسی صورت برداشت نہیں کرتے تھے، اور 11 اگست میں زیادہ فوکس ان کا 11 اگست 1947 کی تقریر میں اسی بات پر تھا۔ اس کے بارے میں کتنے سینسٹیو تھے کہ جب وہ تھے وہاں پر زیارت میں تو وہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا پینا بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے بتایا کہ ان کے جو کپور تھلا والے جو باورچی تھے ان کو کہیں سے لایا جائے تو ان کا کھانا انہیں بڑا پسند ہے۔ قائد اعظم کو بتائے بغیر ان کپور تھلا کے وہ باورچیوں کو بلا لیا گیا زیارت۔ جب وہ جو ہے وہ انہوں نے رغبت سے کھانا کھا لیا ان کے ہاتھوں کا پکا ہوا، تو 1-2 جو ہے وہ وقت کا، تو اس کے بعد جو ہے ڈاکٹروں نے کہا کہ آج تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا کھانا کھایا، تو انہوں نے کہا کہ کھانا مزیدار تھا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ، تو انہیں بتایا گیا جی کہ یہ ہم نے باورچیوں کو بلا کر ان سے یہ کھانا پکوایا ہے۔ اس پر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ، یعنی میں ساتھ ہی آج کے پاکستان کی بھی مثال دوں گا، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر کیا انہوں نے کہا کہ اچھا یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ قومی خزانہ گورنر جنرل کو یہ کھانے کھلانے کے لیے ہے،
اور فوری طور پر اپنی چیک بک بنوا کر ان کا جتنا خرچ ہوا تھا اس کا چیک دیا اور ان کو زیارت سے واپس رخصت کر دیا گیا. اور ادھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ایک وزیر اعظم ہنری کسنجر کی دعوت کے لیے یہاں سے باورچیوں کو لے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے جاتے ہیں, اور ہنری کسنجر صاحب نے وہاں پر جو ہے وہ نیو یارک میں انہوں نے کہا میں تو گھر سے کھانا کھا کے آیا. تو یہ یعنی میں اب وزیر اعظم صاحب کا نام نہیں لیتا, لیکن آپ لوگوں کا خیال شاید نواز شریف صاحب کی طرف چلا گیا ہوگا, وہ نواز شریف صاحب نہیں تھے. تو خیر بہرحال اب ایک میں جو ہے وہ وقت کی جو ہے وہ اس کی قلت کے کو سامنے رکھتے ہوئے میں جو ہے وہ جلدی سے 2-3 چیزیں اور بھی کور کرنا چاہتا ہوں. جی سر. تعلیم کے بارے میں شروع ہوتے ہی قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم روشنی ہے, جہالت اندھیرا ہے, میرے ملک کا ہر بچہ جو ہے اسے لازمی طور پر زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے. اس کے لیے جو ہے باقاعدہ کمیشن بھی بنایا, کمیٹی بھی بنائی سارا. اس کے بعد جو تعلیم کا یہاں حال ہے اب جو ہے وہ آج کے پاکستان میں آج کے حکام کے اپنے بقول 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ زیور تعلیم سے محروم ہے. پھر یہ کہ ہمارے موجودہ حکمران نے یہ کہا تھا, اور جس بات سے میں خود بہت اٹریکٹ ہوا تھا, تو انہوں نے کہا تھا کہ یکساں ایجوکیشن, one education for every child of Pakistan. That is my dream. I myself was attracted by this dream. Okay, one education, the education, just one education that is in Japan, one education in Scandinavian country, one education in America. تو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایجوکیشن پاکستان کے ہر بچے کو ملے گی, لیکن نہ طبقاتی ایجوکیشن اسی طرح قائم ہے, اسی طرح جو ہے وہ ایلیٹ کلاس کے الگ سکول ہیں, غریب کلاس کے الگ سکول ہیں. 2.5 کروڑ بچہ وہ زیور تعلیم سے وہ اس وقت تک جو ہے وہ محروم ہے. مس صدف اور کوئی 5 منٹ بات کر سکتے ہیں؟ جی جی سر کر سکتے ہیں آپ. جی جی. تو یہ میں آخر میں یہ بات بھی ذرا تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دوں کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے یہ اتنی بڑی اچیومنٹ یہ کیسے حاصل کی. یہ اچیومنٹ جو ہے وہ انہوں نے ایسے حاصل کی کہ ان کے کانسیپٹس بڑے کلیئر تھے. وہ کسی جائز اور جینوئن مسئلے کے لیے بھی وہ انلیگل راستے کو درست نہیں سمجھتے تھے. یہ جو ہے قدرت اللہ شہاب صاحب نے انہوں نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھا کہ میں اس وقت ینگ ICS آفیسر تھا اور میرے ہاتھوں سے ہر طرح کی ڈاک گزرتی تھی. مجھے شک گزرا کہ یہ خط جو ہے اس میں مسلمانوں کے خلاف اور ان کی تحریک پاکستان کے خلاف مواد ہے. تو کہنے لگے میں نے خط کھول کر پڑھ لیا اور پڑھ کر واقعی اس میں تو بڑی ہماری تحریک کو نقصان پہنچانے کے بڑے. میں فوری طور پر بے قرار ہوا. اس زمانے کے جو جس طرح کی کو فلائٹیں تھیں وہ بہرحال لے کر دلی پہنچا, قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا. ان کے سیکرٹری نے کہا کہ نہیں آپ نہیں مل سکتے. میں نے کہا بڑی ارجنٹ بات ہے, بہت ضروری ہے. تو بہرحال انہوں نے 5 منٹ کا وقت لے کر دیا. قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے خط لیا میرے ہاتھ سے, کھولا, پڑھا اور دیکھا, اور اس کے بعد خط کو میز پر رکھ دیا اور کہا کہ بٹ ینگ مین یو ورنٹ سپوز ٹو اوپن دا لیٹر. یہ وہ قدرت اللہ شہاب سمجھ رہے تھے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ میری بڑی تعریف کریں گے, بڑی توصیف کریں گے, مجھے بڑا جو ہے وہ یہ اپریشیٹ کریں گے کہ تم جو ہے وہ تحریک پاکستان کو. اور انہوں نے مجھے کہا کہ بٹ یو ورنٹ سپوز ٹو اوپن اٹ. اور اس کے بعد کہنے لگے مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی. بہرحال وہ خط تو وہی میز پر رکھا رہ گیا, انہوں نے رکھ لیا. اور جب میں جانے لگا تو انہوں نے کہا ایک دفعہ پھر مجھے مخاطب کر کے کہا ینگ مین ڈونٹ ڈو اٹ اگین.
اس کے بعد ایک مختصر واقعہ اور، خلیل صحافی لاہور کے تھے اور انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے وقت لیا اور بہت سے جرنلسٹ کو بلایا، اور قائد اعظم سے باقی ذرا سینئر لوگ تھے وہ ڈرتے تھے، انہوں نے ان کو ہی آگے کر دیا کہ آپ قائد اعظم سے ریکویسٹ کریں۔ تو خلیل صحافی نے ان سے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ ہندو تو اپنے جرنلسٹ کو بڑے فنڈز دیتے ہیں اور وہ بہت جو ہے وہ اس طرح سے وہ جو ہے وہ کانگریس کے حق میں لکھتے ہیں، آپ بھی جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا فنڈ اس کے لیے مختص کریں۔ یہ سن کر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور انہوں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، ینگ مین، پاکستان اور نو پاکستان، بٹ آئی وونٹ برائب اینی ون۔ یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ اور آخری بات بس یہ کہہ دوں کہ سروجنی نائیڈو ایک نائٹنگیل آف انڈیا، بڑی مشہور جو ہے وہ اس زمانے کی پالیٹیشن تھی اور بڑی زبردست قسم کی وہ جو اوریٹر تھی، اور ایک دنیا ان کے سامنے کسی جو ہے ہندو نے وہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی وہ ان کے بارے میں کچھ لازیبہ الفاظ استعمال کیے، فلاں کر سکتا ہے، پٹیل کر سکتا ہے، محمد علی جناح جو ہے وہ نیور، کہ اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، جو کرتے تھے وہی کہتے تھے۔ اور آخری بات کہ جو ایک آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، انہوں نے کہا تھا، میں نے دنیا کو بہت دیکھا ہے، عیش و عشرت بھی بہت کی ہے، راحت کا سامان بھی اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، اب میری واحد تمنا یہ ہے کہ مروں تو میرا ضمیر بھی گواہی دے، میرا خدا بھی گواہی دے کہ جناب تم نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی ہے۔ اور واقعی آج ساری دنیا گواہی دیتی ہے کہ جناح نے اسلام سے اور تحریک پاکستان سے، نظریہ پاکستان سے انہوں نے جو ہے ہرگز غداری نہیں کی، اور ہمیں پاکستان لے کر دیا۔ ویژن ان کا کتنا مضبوط تھا، گزشتہ 2-3-4 مہینوں سے جو ہے وہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ یہ نام نہاد جو سیکولر حکومت ہے، جو بدترین قسم کا ان کے ساتھ جو ہے ہندوتوا کا جو ہے وہ جو سلوک کر رہی ہے، متعصبانہ جو ہے جس طرح سے ان کو جو ہے اس سر راہ جو ہے قتل کیا جا رہا ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا ویژن، دو قومی نظریہ بھی ٹھیک تھا، اور جو ہے وہ حصول پاکستان کی منزل بھی ٹھیک تھی۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آج کے پاکستان کو صحیح معنوں میں جو ہے وہ ریئل معنوں میں جو ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا پاکستان بنائیں۔ بہت شکریہ سر، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں قائد اعظم کا ہی پاکستان بنانا ہے اور اسی کی راہ پر پاکستان کو لے کے چلنا ہے۔ آپ نے بات کی کہ برائبری، قائد اعظم جو ہے وہ برائبری کے حق میں نہیں تھے، وہ طبقاتی نظام کے حق میں نہیں تھے، اور آج کل ہم وہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آج کل کے ہمارے اس کا حصہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے مطلب کہ ہم کون سے ایسی روش اختیار کریں کہ ہم ان سب چیزوں سے ہم لوگ جان ہماری چھوٹ جائے اور ہم ایک سیدھے اور قائد اعظم کی راہ پہ چلنا شروع ہو جائے؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم ہمارے قائدین، ہمارے لیڈرز اپنے قول اور فعل میں ہر طرح کا تضاد ختم کر دیں اور وہ جو کہتے ہیں وہ کریں، یعنی اب جو ہے وہ اگر ہماری فیڈرل گورنمنٹ وہ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہے گی صوبائی حکومتوں کو، اور صوبائی حکومتیں وہ آگے وہاں بلدیاتی ادارے وہ قائم نہیں ہونے دیں گی، تو اس طرح سے یہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو بہرحال قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق کہ جو ہے وہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، اور جو ہے وہ سارے عرب و عجم ایک جیسے ہیں،
تو کوئی اگر پشتو بول رہا ہے وہ بھی پاکستانی, کوئی بلوچی بول رہا ہے وہ بھی پاکستانی, کوئی پنجابی بول رہا ہے وہ بھی پاکستانی. تو اگر صحیح معنوں میں ہم یہ اس بات کو یعنی اپنے جو ہے وہ ایک فکر و عمل کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس عصبیت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور جہاں تک یہ تعلق ہے یہ فرقہ واریت وغیرہ کا, اس کا بھی یہ ہے کہ جو مین سٹریم ریلیجس پارٹیاں ہیں ان کو آپس میں زیادہ سے زیادہ یگانگت سے کام لینا چاہیے تاکہ یہ جو ایک ہمارے چھوٹی سطح کے جو علماء کرام یا مولوی حضرات ہیں ان کو جو ہے وہ یہ بات سمجھائی جائے کہ جو کچھ وہ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں یا کر رہے ہیں یہ اسلام کے منافی. السلام علیکم سر, کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر جی, ویلکم ویلکم. تھینک یو سو ویری مچ فار دا انفارمیٹیو سیشن. جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا ان میں سے کافی چیزوں کا ہمیں آئیڈیا نہیں تھا, سب سے پہلے تو بہت شکریہ. دوسرا سر, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جیسا آپ نے کہا قائد اعظم جو تھے وہ جو بات کہتے تھے وہ کرتے تھے, وہ اپنی زبان میں ان میں قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا, عملی طور پر انہوں نے ہر چیز کو کر کے دکھایا. آپ ہماری نوجوان نسل کو کیا ایسی چیز ایڈوائز کریں گے, کوئی ایسی نصیحت آپ دینا چاہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ میں تو آپ اپنی ینگ جنریشن سے بہت شرمندہ ہوں. میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ جو ہے وہ ہمارے قائدین لیڈران ان کے قول اور فعل میں تضاد ہی تضاد ہے. اب اس کے بعد یہ کہ میں اب کسی کا نام نہیں لیتا, جس کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں یعنی انہوں نے وعدے کیا کیے تھے, انہوں نے سبز باغ کیا دکھائے تھے, انہوں نے امیدیں کیا دلائی تھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا حشر کیا ہوا ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ینگ لوگوں کو یعنی خود سامنے آنا چاہیے اور انہیں یہ ان کا جو ہے سلوگن ہونا چاہیے کہ ہم یعنی یہ نام کی تو کئی قائد اعظم, مسلم لیگ قائد اعظم, کئی فلاں نہیں, کہ ہم واقعی جو ہے یہ قائد اعظم کی الفاظ میں دہرا دیتا ہوں. آج میں دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ینگ مین یو آر دا ریئل میکرز آف دس نیو کنٹری. تو آپ ریئل میکرز ہیں. آپ جو ہے وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے, کسی کو ووٹ دینے سے پہلے, کسی کو سپورٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح جانچ لیں, کیونکہ ہمارے جو قائدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچیومنٹ کے لیے ہر چیز جو ہے وہ غلط صحیح سب جائز ہے. سر دیکھیں پاکستان میں جیسے عمران خان ہیں, نواز شریف ہیں, ہمارے یہ لیڈرز ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, اگر ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہ ہو کسی ووٹ دیا جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں, کیونکہ سارے کرپٹ لوگ ہیں. بیٹا آپ نے بڑا ہی جو ہے نا وہ کریٹیکل اور بہت ہی جو ہے نا جی وہ یعنی سینسٹیو سوال کیا ہے. آج ہی میں نے جو کالم لکھا ہے وہ دنیا اخبار میں, تو اس کا یہ تھا کہ جسنڈا کے جو ہے وہ تازہ قائدانہ کمالات, یہ جو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہیں, کس طرح سے 2019 میں جب یہ وہاں پر کیا صورتحال تھی غم کی, تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا اظہار یکجہتی کیا, اور اب انہوں نے پوری قوم کو اکٹھا کر کے کس طرح سے کورونا کو جو ہے وہ مکمل ایلیمینیٹ کر دیا اپنے ملک سے. تو یہ جو بات آپ پوچھ رہے ہیں, یہ آپ جو تقسیم ہے صرف نواز شریف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی آپ نے ایک مثال دی ہے, نہیں, دوسرے بھی تو کئی قائدین ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہمارا دیانت کا ریکارڈ ہے, ہمارا امانت کا ریکارڈ ہے. ہم ایسے بھی جو ہے وہ الیکشن میں لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا تھا جی میں اتنے سال جو ہے وہ سرحد اسمبلی کا 10 سال کتنے سال جو ہے وہ میں فائنانس منسٹر رہا ہوں, تو میرے دامن پر جو ہے وہ ایک بھی دھبا یا ایک بھی چھینٹ نہیں ہے, اور میرے اپنے گاؤں کو جو سڑک جاتی ہے چترال میں وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے. تو آپ لوگ جو ہے وہ پھر
यानी ये कि इन लीडर्स को कि जो वाकई जिनका जो है रिकॉर्ड ये बताता है कि ना कोई अखलाकी, ना कोई माली, ना कोई सोशल, किसी तरह का उनकी शख्सियत पर कोई दाग धब्बा नहीं है, उनको आप जो है वो प्रमोट। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातें आपने की। पर सर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, उनके जो भी मुतालबात वगैरह हों, स्टार्ट में जो भी बातें उन्होंने की हों, जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो ब्यूरोक्रेसी हो गई और फैक्टर्स हो गए, वो उन्हें बिल्कुल काम नहीं करने देते। वो जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक ब्यूरोक्रेसी ठीक नहीं होगी, टीम ठीक नहीं होगी, और जो फैक्टर हैं जो मतलब बोले नहीं जा सकते, सबको बताते हैं जो फैक्टर हैं, जो मेन फैक्टर है, वो काम नहीं करने देते गवर्नमेंट को। तो उस हवाले से हम क्या कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये बात जो है ना, मैं तस्लीम करने को तैयार नहीं कि आप जो है वो ब्यूरोक्रेसी को, कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती। तो अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती तो फिर तो आपका फर्ज है कि आप एक दिन भी हुकूमत में ना रहें और रिजाइन कर दें। अभी जो है वो कल ही किसी ने मुझे कहा जी कि ये देखें कि वो जो है वो हमारी पेट्रोल पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, हमारी जो है वो फलां पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, और तो क्या जो है वो इमरान खान साहब जो है वो खुद जाकर प्राइस लिस्टें लगवाएं? नहीं, इमरान खान साहब खुद प्राइस लिस्टें न लगवाएं, लेकिन ये कि वो जो है वो ब्यूरोक्रेसी को और फिर उसके बाद जो अपने वज़राए आला है उनका ऐसा इंतखाब करें, उनकी शख्सियात का, और एक ऐसा मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि या आप यहाँ रहेंगे, काम करेंगे, और जो है आपको मुकम्मल फ्रीडम होगी काम करने की। लेकिन अगर आप जो है वो 6 महीनों में एक आदमी की 6 बार जो है वो ट्रांसफर्स कर देंगे, और हाफ ट्रस्ट इज नो ट्रस्ट, उन पर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो जब ये कि हर बंदा जो है, लेट मी बी अ लिटिल मोर फ्रैंक, हर बंदा जब, हर ब्यूरोक्रेट जो है वो जब नैब से जो है वो डरेगा, तो फिर जो है कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो कोई भी डिसीजन लेते हुए उसके हाथ कब कपाएंगे कि कल जो है वो मुझे जो है वो कहीं जो है वहां बुलाकर जो है वो घसीटा ना जाए। तो ये बहुत सी चीजें जो है जो है वो अपने एक दूसरे में मिली जुली हुई हैं, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी खुद जो है वो हुक्मरान पर आई कि जो भी गवर्नमेंट हो उसमें 80 to 90% वो लोग होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं या उनके कुछ ना कुछ बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। जब वो कैबिनेट में आते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है अपने बिजनेस को भी देखते हैं, और हम लोगों का भी शायद कुछ इस तरह का माइंड सेट है कि हम उन्हीं लोगों को मुंतखब करते हैं जो ज़रा इन्फ्लुएंस रखता हो। जब उनको रखते हैं वो हमसे वोट तो ले जाते हैं, लेकिन बाद में अपने बिजनेस इंटरेस्ट को देखते हैं, फिर जिसकी वजह से मुल्क के इंटरेस्ट को वो सैबोटेज करते हैं। तो इस माइंड सेट को हम किस तरह तब्दील करें? हाँ, ये भी बड़े आप लोग जो है वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा जो है ना वो मालूमात रखते हैं और सारी। तो ये एक मर्तबा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब मोहसिन पाकिस्तान, मेरे भी मोहसिन है, दोस्त भी हैं, तो एक मर्तबा उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी कि जो अच्छा सवाल होता है उसमें 50% या इससे भी ज्यादा जवाब मौजूद होता है, बस सिर्फ आपने वो, तो आपके सवाल में जवाब मौजूद है कि जब हम वोट ही उन लोगों को देते हैं, यानी आप देखें ना कि जब टिकट देने की बारी आई, मैं आपको जरा, आप लोग चूंकि बहुत ही मालूमात रखते हैं तो मैं आपसे खुलकर पाकिस्तानी सियासी तारीख के बारे में बात करता हूँ। 1970 के इलेक्शंस में जुल्फिकार अली भुट्टो ने, मरहूम ने, उन्होंने खंबे को जो है वो टिकट दिया, जिसको टिकट दिया वो इलेक्ट हो गया। 77 का इलेक्शन आया तो जो है वो इधर उधर ब्यूरोक्रेसी ने, उनके दोस्तों ने उनको जो है वो ये समझाने की कोशिश की कि आप अनइलेक्टेड हो जाएं, आप ये जो है ना वो, अब आप जो है जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको आप टिकट दें। अब जब वो हुक्मरान खुद जो है वो उस रास्ते को छोड़कर जिसने उसे पॉपुलर बनाया था उनको उन्होंने टिकट दिए, उन्होंने फिर जो है वो, और
خود یعنی جو ان کے مقابلے میں تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مولانا جان محمد عباسی, ان کو اغوا کروا دیا گیا تاکہ یہ بلا مقابلہ ہو جائیں, حالانکہ بھٹو کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, پھر بھی وہ الیکٹ ہو جاتے. تو اسی طرح سے یہ جو موجودہ پارٹی ہے, ان کے بڑے ڈائی ہارڈ, بڑے ان کے جان قربان کرنے والے جو ہیں اور بڑے لرنڈ لوگ تھے, ان کے کئی جسٹس تھے, کئی جو ہے وہ وکلاء تھے, یہ ان کو ٹکٹ دینے کے بجائے جب آپ اس طرح کے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے تو پھر آپ کے سوال میں جو جواب ہے موجود ہے کہ وہ تو یہ کچھ کریں گے. اب آگے جو اصل ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے کہ چاہے پہلے 1-2 الیکشن میں انتہائی دیانتدار, کمیٹیڈ اور قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے وین والے لوگ کامیاب ہوں یا نہ ہوں, لیکن ہم انہیں ہی ووٹ دیں گے. اور جو ہے وہ لوگ جو امانت, دیانت اور اس طرح کے جتنے بھی معیار ہیں ان پر پورے نہیں اترتے ہوں گے, انہیں ووٹ نہیں دیں گے. تو پھر انشاءاللہ 2-3 الیکشنز کے بعد یہاں جو ہے کلچر تبدیل ہو جائے. سر بہت ہی انفارمیٹیو سارا سیشن رہا ہے اور بہت کچھ لرن کرنے کو ہمیں ملا ہے اس میں, اور آئی ہوپ کہ سب نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہے اس پہ. چاہے ہم کچھ بھی کہیں کہ پاکستان کے حالات, گورنمنٹ کچھ بھی ہو, لیکن ایک چیز جو ہم سب کو یاد رکھنی ہے اور ہم سب کو اس پہ عمل بھی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور ہمیشہ ہم نے اسی کو لے کے آگے چلنا ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے تو ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے. اور چاہے حالات جیسے بھی ہوں, لیکن کیونکہ یہ آزادی ہمیں ملی ہے اور بڑی قربانیوں سے ملی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے, اور اس ملک کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ پازیٹیو وے سے ہم ضرور کرتے رہیں گے تاکہ ہماری آنے والی نئی جو نسل ہے وہ بھی اس کی اتنی ہی قدر کرے. ہم آج کی جو نشست کا اختتام ہے, میں جو ہوں وہ پاکستان کی پہلی سالگرہ پہ قائد اعظم نے جو پیغام دیا تھا پاکستان کے لوگوں کو, میں اسی کے جی یہ پیغام دینے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کر دوں, جی اور وہ یہ کہ ساتھ ہی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ خدا نہ خواستہ ایسی یعنی مایوسی کی بات بھی نہیں ہے, یعنی یہ کہ کچھ تھوڑے سے سوشیو ایجوکیشنل سیکٹر میں کمی رہ گئی ہے, وہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ اپنا معاشی جو صلاحیت میں کافی کمی ہے, لیکن ہم بہت آگے گئے ہیں. یعنی اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی اسلامی ریاست بھی ہے اور 7ویں ایٹمی قوت بھی ہے, عالم اسلام کی پہلی ایٹمی قوت بھی ہے. اب ہمیں زیادہ فوکس یہ کرنا ہے کہ قائد اعظم کا یہ فرمان میں آپ کو سنا دوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم متحد رہیں گے تو پھر ہم اوج ثریا پر جائیں گے, اور اگر ہم نے آپس میں نفاق سے اور عدم اتفاق سے کام لیا تو ہمیں جو ہے وہ زوال میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو ہمیں اتفاق کے ساتھ اب پاکستان کو ایٹمی کے بعد معاشی قوت بھی بنانا ہے. آپ سب لوگوں کا بے انتہا شکریہ, اور آپ نے یہ جو ہے وہ بڑا انٹریکٹیو جو ہے وہ سیشن رکھا, اور خود میں نے بھی آپ لوگوں کے سوالات سے اور اس پروگرام سے بہت لرن کیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. میں اپنا چاہ رہی ہوں کہ ہم اس پیغام کے ساتھ اپنی اس نشست کا اختتام کریں. قائد اعظم نے جو پیغام دیا تھا 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ پر کہ قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے, آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں, آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھتی گئی ہیں, اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد عمدہ تعمیر کریں. سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے. تو سر اس پیغام کو ہم آج بھی اگر یاد رکھیں گے تو ہم نے واقعی آگے بڑھنا ہے, اور اپنی جتنی بھی ہمیں مشکلات آ رہی ہیں ہم نے اس کے اوپر قابو پانا ہے, اور ہم نے آگے ہی بڑھتے جانا ہے اور پاکستان کا نام ضرور روشن کرنا ہے انشاءاللہ. اور اسی نوٹ کے ہم اختتام کرتے ہیں آج کے نشست کا. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا. اوکے, اللہ حافظ.
اللہ حافظ.